नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह हज की आयत नंबर 11 से 18 तक आज हमने पढ़ना है। वामिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही वइन असाबतहु फितनतु निन्क़लबा अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। वामिनन नासी और लोगों में से मन कोई ऐसा है याबुदुल्लाह जो इबादत करता है अल्लाह की अला हरफिन एक किनारे पर फ़इन असाबहु खैरु फिर अगर पहुँचे उसको कोई भलाई नित्मअन्न बिही तो मुतमईन हो जाता है इस पर। वइन असाबतहु फितनतु और अगर पहुँचे उसको कोई फितना कोई आजमाइश निन्क़लबा तो उल्टा फिर जाता है। इनक़लबा यनक़लिबु होता है पलट जाना। जैसे हम दुआ भी करते हैं ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को पलटाने वाले, दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक मेरे दिल को अपने दीन पे साबित कदम रखना। तो इसका मतलब है उल्टा फिर जाता है अला वजहिही अपने मुंह के बल, खसिरत दुनिया वल आखिरा तो उसने नुकसान उठाया दुनिया और आखिरत का। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन यही वाज़ेह खिसारा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, सरी खसारा। यानी ऐसा शख्स जो किनारे पे रहकर अमल करता है, कुफ्र व इस्लाम की सरहद पे खड़ा है, और जैसे एक मुज़ब्ज़ब आदमी किसी फौज के किनारे पे खड़ा हो जाए, जाके जंग हो रही हो और वो किनारे पे खड़ा हो कि अगर फतह होती नजर आएगी तो मैं साथ आ मिलूंगा, और अगर इनको शिकस्त हुई तो बस चुपके से यहाँ से खिसक जाऊंगा। तो ऐसा शख्स जो किनारे पे रह के एक मतलब ये मुनाफिकीन की मिसाल है ना, जैसे हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था कि अगर कोई फ़ायदा नज़र आता है तो चल पड़ता है, वरना जब जहाँ नुकसान नज़र आता है वहाँ पे फिर वो खड़ा हो जाता है। तो ये मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल होता है कि वो किनारे पे रह के अमल करते हैं। अगर फ़ायदा हुआ तो मुतमिन, और कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। मुस्तरिब शख्स, नफ्स का बंदा, जो इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं ऐसे लोग, मगर फ़ायदे की शर्त के साथ कबूल करते हैं। उनका ईमान इस शर्त के साथ होता है कि उनकी मुरादें पूरी होती रहें, हर तरह चैन ही चैन। अल्लाह का दीन उनसे अगर किसी कुर्बानी का मुतालबा कर ले, और अगर वो ये देखें दुनिया में उनकी कोई ख्वाहिश और आरज़ू पूरी होने से रह गई है, तो फिर वो अल्लाह से मुँह मोड़ लेते हैं। अल्लाह की राह में किसी मुसीबत और मुशक्क़त और नुकसान से साबका पेश आए तो फिर उनको अल्लाह की खुदाई और रसूल की रसालत और दीन की हकानियत किसी चीज़ पे इत्मीनान नहीं रहता। फिर वो हर उस आस्ताने पे जाके झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ से उनको फ़ायदे की उम्मीद होती है। इसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी ऐसे शख्स की। खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन ये तो बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये कितनी बड़ी हकीकत है जो चंद लफ्ज़ों में यहाँ बयान कर दी गई। एक मुज़ब्ज़ब मुसलमान का हाल दर हकीकत सबसे बदतर होता है। काफिर अपने रब से बेनियाज, आखिरत से बेपरवाह, कवानीन इलाही की पाबंदियों से आज़ाद होकर वो तो मादी फ़ायदों के पीछे पड़ता है, तो चाहे वो अपनी आखिरत खो देता है मगर दुनिया तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है। और मोमिन
جب عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو پھر اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی کبھی نہ کبھی آخر کار اس کے قدم چومتی ہے، تاہم اگر دنیا بالکل ہی اس کے حصے میں نہ آئے، آخرت تو بہرحال اس کو ملے گی، فلاح اور کامیابی تو اس کا مقدر بنے گی، وہ یقینی ہے۔ لیکن یہ جو مذبذب انسان ہے، نہ اپنی دنیا بنا سکتا اور نہ آخرت، اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل میں کسی کونے میں رہ گیا ہے، کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا، اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور خالص دنیا طلبی کے لیے جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے وہ کافر کی طرح اسے تو نہیں ملتی۔ وہ کافر تو نہیں ہوتا تو مسلمان ہے۔ کافر تو چلو ایک ہی طرف لگا ہوا ہے اور وہاں سے فائدے اٹھا رہا ہے، دنیا میں عیش کر رہا ہے، جیسے وہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس کر لو جو عیش کرنی ہے، دنیا تو دوبارہ نہیں ملنی۔ تو وہ تو دنیا کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، ان کو تو چلو دنیا تو مل جاتی ہے نا، لیکن یہ جو مومن ہے یہ تو بڑی تکلیف میں رہتا ہے، آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا انکار اسے اس طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہاں ایک ایسے ہی شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سری گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اس سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ایسا نہ بنائے۔ اور دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، جتنا ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، جو جو چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے، چند سال ہیں زندگی کے، ایک طرف یکسوئی کے ساتھ وہ زندگی بچانے کی کوشش کریں جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، بہت لمبی زندگی ہے وہ۔ چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں ہم۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ جو شخص ہے خسرت دنیا والآخرہ، جس نے دنیا اور آخرت دونوں کا ہی نقصان کر لیا، دنیا بھی گئی کیونکہ وہ بے چین تو رہتا ہی ہے، دبا کے وہ دنیا تو نہیں کما سکتا کیونکہ اسلام تو تھوڑا بہت اس کے اندر ہے، تو ایسا شخص تو اور زیادہ قابل ترس ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ما اسے لا یضرہ، جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو، وما لا ینفعہ، اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اس کو۔ ذالک، یہ هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ایسی لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جن کا نقصان پھر وما لا ينفع ما لا يضره وما لا ينفع، جیسے ہم نماز کے بعد ایک دعا نہیں پڑھتے، مانگتے اللہ سے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میں یہ آیت، یہ جو دعا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ تو بس یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، اسے شاید یہ یقین نہیں ہے کہ نہ اس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ اس سے مجھے کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے، گمراہی کی انتہا ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، یقیناً اس کو، جو ضرہ، کہ اس کا نقصان اقرب من نفعہ، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ یعنی ٹھیک ہے نفع اور نقصان تو دونوں ہیں، نفع بھی مطلب وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ پہلی آیت میں تو بتایا نا کہ غیر اللہ کے سے کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کسی نفع نقصان کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں ان کے نقصان کو ان کے نفع سے
زیادہ قریب تر بتایا گیا، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر، ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً ہی کھو دیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ نفع اسے حاصل ہوا جس کی امید پر اس نے انہیں پکارا تھا، تو حقیقت یہ ہے وہ خود بھی اس بات کو مانے گا کہ اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ قریب الوقوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے کسی آستانے پر اس کی مراد پوری بھی کر دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اور گمراہ کرنا چاہتا ہے، پھر وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کی مرادیں وہاں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے گجرانوالہ میں ہمارے ایک نیبرز میں ایک شخص رہتا تھا، کہتا تھا میں جب جاتا ہوں لاہور داتا صاحب کے دربار پہ دیگ بنا کے لے کے جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں کہتا ہوں داتا پیسے ختم ہو گئے تو وہ مجھے پیسے دے دیتے، میں واپس آتا ہوں تو مجھے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو اس قدر لوگ گمراہ ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں آپ یہ جو دیگ پکا کے لے کے جاتے ہیں نا ادھر، تو پھر یہاں بھی وہ کچھ لوگوں میں بانٹتے تھے اور پھر وہاں بھی لے کے جاتے تھے۔ تو میں یہ جو بچی تھی بے شک اس وقت میں، لیکن قرآن پڑھتی تھی میں ترجمے کے ساتھ، تو میں کہتی تھی میں نہیں یہ کھاؤں گی، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے داتا صاحب پیسے دیتے ہیں، یہ داتا صاحب کے لیے دیگ بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن وہی باتیں ہمیں بتاتا ہے، لبیس المولا و لبیس العشیر، البتہ وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے۔ اچھا اس میں ایک آیت بھی ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتا ہے نا، بعض اوقات اللہ نولی ہی ماں تولا، قرآن میں ہم پھیر دیتے ہیں اس کو اسی طرف جس طرف وہ پھرتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں داتا دربار پہ جاتا ہوں، اور دیکھیں پھر اس کو داتا ہی کہہ کے ڈائریکٹ اس کو ہی پکارتے تھے، حالانکہ وہ علی اجویری بہت بڑے بزرگ تھے، وہ نہیں کہہ کے گئے کسی کو کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگنا یا مجھے داتا کہہ کے پکارنا۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا، داتا صرف اللہ ہے، تو وہ تو ڈائریکٹ داتا کہہ کے پھر ان کو پکارتے بھی تھے، اور پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ اس سے یہ سمجھنا کہ وہ قبر والا ان کی کوئی دعائیں سنتا ہے، تو یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نولی ہی ماں تولا، جدھر کوئی پھرتا ہے پھر ہم اسے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے پھر وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم ایک دن اسے داخل کریں گے جہنم میں، وسعت مسیرہ، جو بہت بری جگہ ہے۔ نولی، ہم اسے پھیر دیتے ہیں ما تولا ونصلہ جہنم وسعت مسیرہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات، جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یعنی جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اس پہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل یعنی جن کا حال اس طرح سے ہے کہ وہ مذبذب اور بے یقین مسلمان جس کا پہلے تذکرہ گیا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اللہ اور رسول اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ چلتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا بس پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، حالات اچھے ہوں برے ہوں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں یا انعامات کی بارشیں ہونے لگیں، بس پھر وہ ہلتے نہیں ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات رکھے ہیں، جنات رکھی ہیں، جنتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ، وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ یہاں میں وہ آئی تھا، وہ دعا سنانا چاہ رہی تھی
کہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے، دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، نہ دینا چاہے دلوانے والا نہیں۔ اللہم لا معنیہ لما آتیتا، یہ ہمیں اس سے ضرور مانگتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، اللہ نہیں کوئی روکنے والا جس کو تو دے۔ ولا معطی لما آتیتا، اللہم لا معنیہ لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اور جس کو تو روک دے پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ من کانا یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، اللن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد، پس چاہیے کہ وہ دراز کرے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے اسے، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل یذہبن، کیا واقعی لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی مشکل آیت ہے، اس کی تفسیر میں بہت سے اختلافات ہوئے ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف طرح سے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی لٹکائے اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ یہ جو تفسیر ہے امام ابن کثیر نے پہلے معنی کو اور امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں وہ جو شخص جس کا ہم نے پہلے تذکرہ پڑھا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پہ کھڑا ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ جب تک حالات اچھے ہیں اس وقت تک تو وہ مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا وہ کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے پسند نہیں آتی، تو اللہ سے پھر جاتا ہے اور پھر کسی آستانے پہ جا کے ماتھا رگڑتا ہے، جیسا کہ میں نے وہ پہلے بھی آپ کو بتایا۔ پھر وہ دوسروں سے امیدیں لگاتا ہے۔ اس کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی پہ راضی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بنانے میں اور بگاڑنے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، اور وہ اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے پھر امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ سکتا ہے تو آسمان پہ جا کے دیکھ لے۔ اس کی اگر کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، تو آسمان پر پہنچنے اور آسمان پہ شگاف لگائے، اور اس سے مراد ہے کہ بڑی سے بڑی کوشش کر لے جس کا انسان تصور کر سکتا ہے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اور اس طرح کی آیات ہوتی ہیں نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں۔ محکم آیات کا مطلب تو ہر شخص کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کا مطلب پھر مختلف مفسرین جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو واضح آیات کی صورت میں. اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یرید کس کو چاہتا ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، پہلا گروہ مومنین کا یعنی مسلمان، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے تمام انبیاء کو بھی مانا، اس کی کتابوں کو مانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے. ان میں ظاہر ہے سچے مومن بھی تھے جو صادق الایمان تھے، اور وہ بھی تھے جو ماننے والوں میں شامل تو ہو جاتے تھے مگر کنارے پہ رہ کر بندگی کرتے تھے اور مذبذب رہتے تھے. دوسرے ہیں ہادو، جو یہودی بن گئے، بنی اسرائیل. پھر والسابئین، اور سابی کا عموماً ترجمہ بے دین کیا جاتا ہے. سابی کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار جو بلائی عراق کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیس اور حضرت ادریس کی طرف علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں. پھر ہیں والنصارہ، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. والمجوسہ، اور مجوسی ایران کے آتش پرست جو روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زرتشت کا پیروکار کہتے تھے. ان کے مذہب میں اخلاقی لحاظ سے اتنی گراوٹ آ چکی تھی کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا. استغفر اللہ. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی عرب اور دوسرے علاقوں کے مشرکین جو ان گروہوں میں سے تو کسی خاص نام سے معصوم نہیں تھے. قرآن ان کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے مشرکین اور الذین اشرکوا کے اصطلاحی ناموں سے یاد کرتے. اگرچہ اہل ایمان کے سوا باقی سب کے سب عقائد جو ہیں ان میں شرک کسی حد تک داخل ہو چکا تھا. یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یعنی اللہ کے بارے میں مختلف انسانی گروہوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، ظاہر ہے سب ایک عقیدے پہ تو نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ قیامت کے روز ہوگا، وہیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ فیصلہ اس دنیا میں بھی اللہ کی کتابیں کرتی رہی ہیں، ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کون حق پہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس فیصلے کو سب لوگ تو نہیں مانتے. تو پھر حقیقی فیصلہ تو اسی دن ہوگا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجد سجدہ کرتا ہے، لہو اس کو، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سے انسانوں میں سے بھی، وکثیر اور بہت سے تو ایسے ہیں، حق علیہ العذاب کہ ثابت ہو گیا اس پر عذاب. ومن یہن اللہ، اور جسے اللہ رسوا کر دے، جسے اللہ ہی ذلیل کر دے،
فما لہو من مکرم، تو نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے ہم سے، پوچھا جا رہا ہے، علام تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے، سب زمینوں والے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت اور جانور، سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جب بعض مفسرین نے اس سجدے سے یہ مراد لیا ہے کہ یہ تمام چیزیں احکام الہی کی پابند ہیں، کسی میں مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی سرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت و عبادت مراد نہیں ہے جو صرف صاحب عقل کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اطاعت کرنا ہے کہ ہر چیز اطاعت کر رہی ہے۔ کسی میں مجال ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف چل سکے، پانی برسنا چھوڑ دے، یا سورج روشنی دینا چھوڑ دے، یا ہوائیں چلنا بند ہو جائیں، کوئی نہیں چل سکتا اس کے خلاف۔ لیکن بعض مفسرین نے اسے مجاز کی بجائے حقیقت پہ محمول کیا۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ من فی السماوات سے مراد فرشتے ہیں، وہ من فی الارض ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، یہ سب چیزیں، یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح کرتی ہیں۔ جیسے قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان۔ اب وہ اس کی تسبیح کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کا نہیں علم رکھتے کہ کیسے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پودے، یہ دیواریں۔ سورج، چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے یہاں ذکر کیا گیا کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، اس لیے تم انہیں سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو بنایا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، یعنی اس دن پھر سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے، جس کی طرف ہم نے سورہ رعد میں جس کے متعلق ہم نے آیت پڑھی تھی، جب سائے لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، یہ دراصل یہ بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کر لیجئے گا سب لوگ۔ اور سورہ حج جو ہے اس میں 2 دفعہ سجدہ ہے، یہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں 2 سجدے آئے ہیں۔ ویسے قرآن میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، جن میں سے 2 سورہ حج میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دینا، بندہ بشر ہیں، زبان سلپ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی عربی کا لفظ بھی غلط ہو سکتا ہے منہ سے نکل گیا ہو، ترجمے میں بھی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا۔ اللہ تو ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اللہ بے شک ہم برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست اور سکونت کے گھر میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔